Not present. Mr. Sher Ali Arbab Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बजट के ऊपर यही कहा जा सकता है, अगर आप सरसरी नज़र देखें तो इट्स अ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी रादर देन एन एफर्ट टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। हमारी जो ये 4 साल परफॉर्मेंस इस हुकूमत की देख लें, 4 साल 2022 से अभी तक, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी 4 ईयर पीरियड उठा लें, इकनॉमिक परफॉर्मेंस जितनी इस हुकूमत की और उस ख़राब रही है और कहीं नहीं रही। सो ये एक बड़ी मिसफॉर्चून है इस मुल्क के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी। हमारे इस बजट में अगर एक हाईलाइट है तो तकरीबन डिफेंस एक्सपेंडिचर में 17% इंक्रीज हुआ है। सो वी हैव अराउंड 3 ट्रिलियन डिफेंस एक्सपेंडिचर। हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है। और मुल्कों में भी कर्ज होते हैं। 2007, 8, 9 के बाद अगर आप ट्रेंड देखें ग्राफ पे, तो बिल्कुल जिस तरह जहाज JF-17 थंडर ऊपर जाता है, उसी तरह हमारा डेट भी ऊपर जा रहा है। तकरीबन जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त 49.2 ट्रिलियन टैक्स डेट जो था वाजिबुल अदा था। अब एज ऑफ नाउ तकरीबन 4 सालों में, 4 साल अब पूरे भी शायद नहीं हुए, 83.2 ट्रिलियन हम जो हैं मकरूज हैं। और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि हर साल हम 8, पिछले साल भी और इस साल भी 8 ट्रिलियन रुपीस हम जो हैं वो अब डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। सो हमारा जो ये फेडरल बजट है 85% एक्सपेंडिचर जो है, 45% एक्सपेंडिचर जाता है डेट सर्विसिंग में, और डेट फिर भी हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसका जब तक इलाज नहीं होगा ये मुल्क जो है ट्रूली तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब टैक्स को देख लें। अगर आप पिछले 5, 6, 7 साल देखें, टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका टैक्स बेस जो है वो उसी तरह स्टैग्नेंट है। टैक्स बेस जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमने सारा का सारा जोर डाला हुआ है सैलरीड क्लास पे, हमने सारा का सारा जोर डाला हुआ है डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल कॉरपोरेशंस पे। तो स्पीकर कहेंगे ना सर, हाउस आप ऑर्डर में करेंगे या मैं करूं? जी जी बोले आप, आपकी तरफ तवज्जो है अरबाब साहब। एक जमाने में यहाँ पे होते थे गैलरी में, उसके बाद हाउस ऑर्डर में होता था। एनीवेज, तो सर इशू अब तो सर ये तो टैक्स का ये हाल है कि हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे बोझ डाल रहे हैं। हम टैक्स बेस ब्रॉडन कर नहीं रही, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान है। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 2 सालों में 2022-23 में 29.2% तक पहुंच गया था। 23-24 में 23.4% था। अभी जो है प्राइसेस में कमी नहीं आई, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी ये तो 6.2% है इस साल का। दिस 6.2% इज एक्चुअली ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन दैट ऑलरेडी इज एग्जिस्टेंट। तो हमारे मुल्क में अभी भी प्रैक्टिकली 2 डिजिट जो है, अबव 2 डिजिट इन्फ्लेशन जारी है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, इस दफा जो है जो प्रोजेक्टेड है इकोनॉमिक सर्वे में 3.7% है, लेकिन अगर आप पूरे 4 सालों का ट्रेंड देख लें तो इट हैज बीन अ 2% इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, जो कि हमारी तारीख में इतना बुरे 4 साल पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हुए। हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की, एक्सपोर्ट्स की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैज बीन ऑन अ डिक्लाइन। उसमें हमने तो आपका अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है नहीं तो आप क्या तीर मार लेंगे, तरक्की क्या कर लेंगे? एक्सपोर्ट 31-32 इसी बिलियन में 4-5 सालों से घूम रहा है। हमने फिर 2023 में कहा कि यार हमने तो बड़ा वो कुछ करना है, वी वांट टू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन दिस। SIFC हमने खोला, बल्कि यहाँ मुसल्लत हुआ। SIFC का अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या है, उन्होंने अभी तक किया क्या है, बिकॉज ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है।
اچھا جی، اب پاورٹی کے اوپر ذرا میں کچھ جلدی سے بتانا چاہتا ہوں. پاورٹی اکارڈنگ ٹو اکنامک سروے 21 سے 29% میں پچھلے 6 سالوں میں بڑھ گئی ہے. اس میں سے 4 سال کیئر ٹیکر NPMLN کی حکومت رہی ہے. سو یہ اس ملک کو تحفہ ہے. 60% پاکستانی جو ہے رورل ایریاز میں، وہ ان کے لیے بڑا کروشل ہے. ہمارے ہاں اچھا اس دفعہ عجیب کام یہ ہوا ہے کہ یہ جو پاورٹی ہے وہ رورل ایریاز میں اور بھی زیادہ وہ بڑی ہے، اور 10 پاکستانیوں میں سے آج کل 4 پاکستانی پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے پھر کیا کیا؟ ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ان پہ ڈالا 110 روپے پر لیٹر. سو یہ کسی کے پاس آج کل تو پراڈو نہیں ہوتی، شاید آج کل تو V8 ہو کسی کے پاس، یا کوئی موٹر سائیکل والا ہو، ان سب کے اوپر یہ بڑا ہی ہم نے وہ کیا ہوا ہے. تو ٹیکس ٹارگٹ ہم نے FBR کا 15,000 رکھا ہوا ہے بلین، اور گیپ ہمارا آلریڈی 2,200 بلین ہے. اور اس بجٹ ڈاکیومنٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے کیا اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے کیا اسٹریٹجی کرنی ہے جس سے ہم یہ چیزیں وہ کر لیں. پاورٹی جس طرح میں نے آپ کو کہا 80 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. ہم 800 بلین BISP میں دے رہے ہیں. اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو کہاں یہ بیسکلی 10,000 پر ایئر پر ہاؤس ہولڈ بنتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی BISP کا تو 12 ملین لوگوں کا ہے، اس حساب سے بھی آپ دیکھ لیں تو اٹ از ایکسٹریملی انایفیشینٹ. وی نیڈ ٹو ورک آن پاورٹی آن ڈفرنٹ لائنس. پختونخوا میں ٹیررزم، ابھی تک پختونخوا میں 4 سالوں میں ٹیررزم میں 3,000 سے زیادہ سیویلینز اور سیکیورٹی فورسز شہید ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور 4 سے 5 بلین $US کا ہمیں نقصان پہنچا ہے. یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو اور امپلیکیشنز ہیں، آپ نے چمن بارڈر بند کیا ہوا ہے، آپ نے تورخم بارڈر بند کیا ہوا ہے. KPRA کے مطابق 10 سے 15 ارب روپے کا نقصان ہمیں اس اقدام سے ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارا معاشی قتل، ایک طرف دہشت گردی، اور اس کے اوپر آپ بارڈرز بھی بند کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ریزینٹمنٹ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اب ذرا تھوڑی سی آتے ہیں ہم عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، ہمارے تحریک انصاف کے اور لیڈران، علی وزیر، مارنگ بلوچ، ایمان مزاری، ہادی علی چٹا، اس طرح بہت سے لوگ جو ڈیسنٹ کی بات کرتے ہیں، جو عوام کی بات کرتے ہیں، جو غریبوں کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو ہم نے جیلوں میں بند کر دیا ہے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے ہارڈ سٹیٹ کی. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو سینر وائسز ہیں، اگر آپ ان کو دبائیں گے، اب جتنے بھی ان لوگوں کے کیسز ہیں سارے کے سارے جعلی. جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ملک میں نہ استحکام آئے گا، نہ ہم وار آن ٹیرر پراپرلی کر سکیں گے، نہ ملک ترقی کرے گا، اور نہ یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں، سرکولر ڈیک دیکھ لیں، باقی اس طرح کے دیکھ لیں، اس کو ہم کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے. KP میں بجلی اور گیس کے ایشوز ہیں. اسپیشلی میں پیسکو کی بات کرنا چاہتا ہوں، وزیر موصوف بھی شاید بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ پیسکو کو اگر دیکھ لیں تو وارنٹی کے اندر، یہ آپ ٹیسٹ کر لیں وزیر صاحب، وارنٹی کے اندر جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ جل جاتے ہیں، جو بغیر وارنٹی کے وہ جل نہیں سکتے. پتہ نہیں اس کی کیا سائنس ہے. پاور ٹرانسفارمرز جو برانڈڈ ہیں، پائیدار ہیں، سیمنز کے، وہ نہیں لگتے، پہل لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً ہر مہینے 2 میں آپ کا ہر گریڈ میں ایک نہ ایک پیل کا پاور ٹرانسفارمر جل جاتا ہے. ہمارے ہاں جو پیسکو کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہیومن ریسورس کا بھی ہے. 45% سے زیادہ وہاں پہ ہیومن ریسورس کی شارٹ فالز ہیں. اس طرح تو بجلی ٹھیک نہیں ہوگی. بہت سی جگہوں پہ میں یہ ایڈمٹ بھی کرتا ہوں کہ لوگ چوریاں بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کیپیسٹی اپنے پاور کمپنیز کی نہیں بڑھائیں گے، بجلی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہم اسی طرح آگے کی طرف جائیں گے. گیس پختونخوا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان پختونخوا میں ہی گیس کو ملتا ہے. GB کے لوگ 28 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صوبہ بنائیں. ابھی تک ہم اس ایک مطالبے کو فلفل نہیں کر سکے. تو کیا فیڈریشن، کیا نیشنل کوہیشن، اور کیا ہمارے ہاں خان صاحب جو ہیں اور ان کی اہلیہ کو اور باقی لیڈران کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. مطلب ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں،
ہم ہر جگہ جو ہیں کبھی دھرنا دیتے ہیں، کیونکہ جیل کے اندر یا تو ایک جیلر بہت پاورفل ہے، یا جیلر کے اوپر جو ایک سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، بیکاز پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کی، کچھ عرصہ پہلے پنجاب کی چیف منسٹر نے ہمارے فارمر چیف منسٹر کو کمٹمنٹ کی، لیکن وہ آنر نہیں ہوگی۔ اختیار سے مجھے ایک بات یاد آئی، حال ہی میں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اور اس ملک کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ میری ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، اچھی بات ہے ملک کے بھی ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، صرف ایک بات، ایسے حالات جو ہیں اس میں یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ابھی بھی اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں، it has been an attempt to make political compromises, it has been attempt to target، مطلب اگر آپ اس میں دیکھیں غریب کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر اگر تھوڑا بہت کچھ ہے تو بزنس کارپوریشن، ایکسپورٹ کمیونٹی، ان کے لیے ریلیف ہوگا، لیکن کامن مین کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اور اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے۔ ہم نے جب تک یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس کو ایڈریس نہ کیا اور اس کا ہم نے حل نہ نکالا، یہ ملک اسی طرح آٹو پائلٹ پہ چلتا جائے گا، اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ when there is no point of return، because یہ کشتی ہم سب کی کشتی ہے۔ ہمارے پاس اگر آپ ٹرینڈ دیکھ لیں، ہمارے بہت سے پاورفل لوگ پاور ایکسرسائز کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کہیں فرانس میں کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں، کہیں اور ہو جاتے ہیں۔ سو ایشو یہ ہے، بیسک جو ریکویسٹ ہے، اور اس پہ آئی تھنک ہر پولیٹیکل پارٹی کو اور لیڈرشپ کے بھی سوچنا چاہیے، لیسن اکراس دا بورڈ۔ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہماری پارٹی یہ اور فلانی پارٹی یہ اور وہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو اس وقت بجٹ ہے، اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اچھی ڈیبیٹ یہاں پہ ہو اور کٹ موشنز میں اور ان میں ہو تو یہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جس طرح کے حالات اس ملک میں ہیں، جس طرح پشاور کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے فالٹ لائنز کو دیکھنا ہے اور ان کو خود ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے فالٹ لائنز ٹھیک نہیں کریں گے، باہر سے کوئی ملک آ کے ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ امریکنز آر ٹرانزیکشنل۔ ان کی ٹرانزیکشن ہم نے افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا، آئے چارلی ولسن صاحب آئے، انہوں نے پورا جہاد وہاد کا وہ کیا، ان کا انٹرسٹ پورا ہوا، دے لیفٹ اس ہائی اینڈ ڈرائی۔ ابھی بھی ہم جو یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہمیں بڑا آج کل لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارا کوئی بڑا اچھا وہ ہے۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں 6 جہاز گرائے، ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نے 11 گرائے، یہ 11 سے 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ سو ہم نے ذرا اپنی فارن پالیسی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ فارن آفس میں رہے، اور ہم نے ذرا اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن جب تک نہیں ہوگی، یہ ساری حکومتیں ہاسٹیج رہیں گی، اور اس ملک میں ترقی، استحکام، امن آنا مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔